अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 144 और 145 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 144। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई। तो इसमें कहा जा रहा है तहकीक हम देख रहे हैं आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ पलटना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि उन्हें जो है ना बल आखिरत खाना काबा की तरफ ही रुख करना है, क्योंकि वो तमाम अंबिया का किबला रहा है। तो जब मदीना आकर आपको आपके साथियों को बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी में जो है ना उसके हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। लेकिन आपके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि असल किबले की तरफ और जो तमाम अंबिया का किबला रहा है, आपका रुख फेर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इंतज़ार किया करते थे। किस बात का? कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए, और उस हुक्म के इंतज़ार में आसमान की तरफ देखते। आसमान की तरफ क्यों देखते? क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान ही की तरफ से वही लेकर आया करते थे। तो यहाँ आसमान की तरफ देखने से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आमद का इंतज़ार था। ठीक है, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के जो है ना पाबंद थे, अपनी मर्जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे, अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकते थे। अगर आपको जैसे बोला जाए कि अगर से आपको मालूम था कि एक दिन तब्दीली होगी, लेकिन आपने खुद से फैसला नहीं कर लिया, यहाँ ये बात भी मालूम होती है। तो आसमान की तरफ देखना मना नहीं है, गौर व फिक्र के लिए देखना हो, या फिर दुआ की कबूलियत के इंतज़ार में देखना हो, या अल्लाह से मोहब्बत के एक इजहार के तौर पर देखना हो। कि हम सब ये जानते हैं कि जब हमें अल्लाह सुब्हान तआला का तसव्वुर आता है तो क्या है, फ़ौरन बुलंदी की तरफ या आसमान की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन नमाज के अंदर आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। कि ठीक है ना, तो बेद भी है। नमाज में नज़र सजदे के जगह पर ही होनी चाहिए, निगाह झुकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो अदब के साथ क्या है, नमाज क्या है, नजर ने झुकी हुई नहीं चाहिए, और अदब के साथ नमाज में कुछ लिखा हुआ जाने पास पर देखे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जो है ना पर्दा लटका दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो है ना अदा करने लगे तो ध्यान उस पर चला गया, तो आपने नमाज के बाद उसको जो है ना उतरवा दिया। इससे मुझे जो है ना मशगूल कर दिया गया था। क्या है, उन्होंने कहा इसने मुझे मशगूल कर दिया था, मतलब भटका दिया था। नमाज ऐसी जगह पढ़ें जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, बजाय इसके कि लोगों को डांट डपट शुरू कर दे कि आवाज़ क्यों कर रहे हैं, खुद उनको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह तलाश करें जहाँ जो है ना यकसुई के साथ आप इबादत कर सके और पूरा का पूरा ध्यान अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ हो। तो इस जो है ना आयत में ये बोला गया है। अब फिर आगे की आयत में है कि फला नुवलियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। अब इसमें ये बताया जा रहा है, बस अलबत्ता हम जरूर फेर देंगे आपको उस किबले की तरफ जिस पर तू राजी हो जाएगा, तेरा पसंदीदा है, हुक्म आने वाला है। और फिर हुक्म आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये बातें पता थी। फिर क्या है, उन्होंने क्या, अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या तसल्ली दी उन्हें? बस अलबत्ता हम जरूर फेर देंगे आपको उस किबले की तरफ जिस पर तू राजी हो जाए, तेरा पसंदीदा है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे ना कि हर अंबिया का जो है ना किबला क्या था, खाने काबा था। तो हुक्म आने वाला है और फिर हुक्म आ गया, बस फेर लो अपने चेहरे को। अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है, फवल्ली वजह का, किस तरफ फेर लो, फवल्ली वजह का, बस फेर लो अपने चेहरे को।
تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ولی کیا ہے؟ ولی کیا ہے؟ واحد ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو جو ہے نا مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں ہے، اس سے پورا جسم بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے ایک طرف کھڑے ہوں اور صرف قبلے کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھ لے، آپ کا پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی جو ہے نا نمائندگی کرتا ہے، چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ شطر المسجد الحرام، اور پھر اس میں بتایا شطر کہتے ہیں کیا ہے؟ جھاڑ کو، یعنی کہ سمت کو، یعنی کہ جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے، یعنی جس سائڈ قبلہ ہے اس سے تھوڑا ہلکا سا ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ شطر کہتے ہیں ایک چیز کے آدھے حصے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اس میں ایک وسط کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ کعبہ اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے، کعبہ کے جو ارد گرد کی مسجد ہے وہ ساری قسمیں کیا ہے اس میں آ جاتی ہیں شطر میں۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کدھر بھی رخ کر لے، اسے کیا کرنا ہے کہ کعبہ ہی کی طرف کیا ہے رخ کرنا ہے۔ اس میں انہیں کیا کرنا ہے؟ اگر مسجد کے اندر ہم ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے، ہم ادھر ادھر پھر رخ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جہاں کہیں بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سے مراد کیا ہے یہاں؟ اے مسلمانوں تم سب، یہاں پر کیا ہے نا یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ پیچھے کیا تھا کہ واحد کا تھا، اور پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، یعنی کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے، پھر تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم کس کے فٹ اسٹیپ پہ چل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فٹ اسٹیپ پہ ہمیں چلنا ہے نا، تو اس لیے ہم مسلمانوں سے بھی یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سب پھیر لو اپنے چہرے کو، یہاں پہ بتائیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم سب پھیر لو اپنے چہرے کو، کہاں؟ شطرہ، یعنی کہ اس کی جانب، اس کی طرف، خواہ تم جہاں پر بھی ہو، یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی سب مرین میں ہو، یا تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حیثما کا مطلب یہاں پہ سے مراد ہے کہ صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو ان کی سمت کی طرف کر لو، یہ ہے اصل حکم۔ لہٰذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے، اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ قبلے کے رخ معلوم ہی نہ ہو، اور کوئی ذریعہ اور طریقہ ہی ہو کہ کوئی اس کو معلوم کر سکے، کسی طرح سے ہمیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ، تو ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا، تو اب اندھیرا ہے، کیا ہے؟ اب اندھیری رات تھی، رات میں نہ کوئی ستارہ نظر آئے، نہ کوئی چاند، نہیں کوئی کیا ہے نا درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق اور نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہاد میں نماز پڑھی، یعنی کہ پھر اپنی ڈائریکشن جو اس کو سمجھ میں آئی ادھر منہ کر دیا۔ جب
صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کا ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، تو اس پر سورت کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 155 نازل ہوئی، 115 نازل ہوئی، 115 نازل ہوئی کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے کیا ہے نا، آپ سے حالت میں کیا کرتے ہیں کہ اکثر حالت میں یہ کرنے کی اجازت ہے، جو ہے نا، جو بھی قریب سمجھو، یعنی قبلے کے رخ کے بعض اوقات کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہم رخ کر سکیں، جیسے سفر میں ہے یا پھر جیسے سعودی سے پاکستان کی طرف جب انسان جا رہے ہوتے ہیں تو جہاز کا رخ کیا ہے، اس طرف ہے، تو کیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوٹتے وقت کیا ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب جہاز میں کوئی جگہ نہیں پڑھتے، وہاں آپ قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں یہ آیت کیا ہے، اپلائی ہوگی کہ اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت کیا ہے نہیں، کہ انسان کیا ہے، قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں چاہے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں تک تبدیلی کا حکم ہے، یہاں بار بار دہرایا گیا ہے کہ آگے کی آیات میں آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاں، نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر یا پھر جو ہے نا نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی جو ہے نا منہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے اب ایسا نہیں کہ ہم کیا ہے اپنے جو ہے نا شہر میں ہی ٹریول کر کے ہم گاڑی روک سکتے ہیں کہیں بھی، لیکن کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں، اس سے کہ صرف سستی کے مارے کہ ہم کہاں روکے، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، ادھر ہی جو ہے نا ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہے، ہمیں حدتاً انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیا ہے نا، پوچھنا بھول گئے کہ خود ہی اپنے انداز سے کیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا صحابہ اکرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ نہیں دیا تھا نا اس وقت جنگل میں جو ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی، تو جو ہو گیا بس ہو گیا، لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے تو بس اس صورت میں نماز کے اندر ہی کیا ہے گھوم جانا چاہیے۔ اب جیسے قبلے کی جیسے تبدیلی ہوئی تھی تو سب لوگ نماز ہی پڑھ رہے تھے، بس اللہ کا حکم آیا اور نماز پڑھتے ہی کیا ہے، پڑھنے کی حالت میں ہی سب لوگ اسی جیسے اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی رکوع ہی کیے ہوئے انداز میں، اور وہ لوگ قبلے کی طرف رخ کر لیے تھے، اس لیے کہ جب قبلے کی تبدیلی کے حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے، اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کر لیا۔ نہ صرف یہاں کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ نماز اثر جو ہے نا ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے، کھڑے بھی نہیں تھے، تو رکوع میں ہی جو ہے نا اپنا رخ پھیر لیا، کھڑے ہو کر کے نہیں کرنا، جس پوزیشن میں اسی پوزیشن میں ہمیں رخ چینج کر لینا، اگر اس وقت پتا چلیا کوئی بتا دیا تو ٹھیک ہے نا، اور اسی جگہ کا جو ہے نا نام آج مسجد قبلتین ہے، تو جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو وہ اس مسجد کی جو ہے نا زیارت کی ہوگی۔ اس مسجد میں 2 محراب ہے، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے مطلب اتباع تھا، ہے نا، کیسا اتباع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب آج جو ہے نا، آپ سب آج پریکٹس کر کے دیکھیں گے کہ رکوع کی حالت میں تو پھر انتظار نہ کریں، اسی حالت میں رخ پھیر لیں،
ٹھیک ہے نا, اسی حالت میں لوگ پھیل لیں. ایک اور واقعہ ہے کہ مسجد قباء کا وہ مدینہ کے کیا ہے تھوڑا باہر کی طرف ہے. تو ایک دن پہلے حکم کے آ چکا تھا کہ جب ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں اس نے کیا ہے نا جبکہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور ہم پر قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ تھا صحابہ اکرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. تو اسے انتظار نہیں کرتے تو اور اسی کا انتظار نہیں کرتے تو اور کہنا اس کا نیم اتباع کہنے یعنی اتباع کرنا یعنی کہ فالو کرنا اسی کو بولتے ہیں. تو آیت نمبر 43 یعنی کہ جو ہے نا آیت نمبر 43 ممن ینقلبوا علی عقبیہ یعنی کہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے. اس وقت یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور کون آپ کی جو ہے نا عادیوں پر جو ہے نا الٹا پھرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی ایڑیوں پر الٹا پھیرتا ہے. تو ینقلبوا یعنی کہ پلٹنے کو کہتے ہیں اور عقبیہ کیا ہے ایڑیوں کو کہتے ہیں یعنی جو پلٹ جاتا ہے. اسی سے عربی میں لفظ جو ہے نا رجا بھی آیا ہے. تو اسی سے لفظ رجات جو ہے نا پسند بھی نکلا ہے. تو رجات پسند کس کو کہتے ہیں کہ بیکورڈ یعنی کہ آج کے دور میں بیکورڈ کس کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے. حالانکہ یہاں پر بیکورڈ کس کو کہا گیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا جس نے فالو نہیں کیا. کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا. وہ رسول کے فٹ اسٹیپ پر نہیں چلا بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا. اس نے رسول کی قبلے کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ پچھلی طرف ہی رخ رکھا. یعنی کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے نا بیت المقدس کی طرف ہی پڑھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اور آگے کیا بتایا جاتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. یہاں مراد یہود اور نصارہ ہے. یہاں کیا ہے یہاں مراد یہود اور نصارہ ہے. اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور پھر البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حکم جو ہے نا حق ہے, سچ ہے, ثابت ہے تو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے. کیا ہے یہاں رب بھی ہے نا تو وہاں اس کے رب کی طرف سے یعنی کہ پیغمبر جو ہے نا علیہ السلام نے آپ کی اپنی مرضی سے قبلہ چینج نہیں کیا اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا. انہیں پیغمبر اسلام کی جو نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی اور اس نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا. وہ سب جانتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا تھا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا تھا. تو اور نہیں ہے اللہ غافل. اب یہاں پہ کیا بتائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے غافل اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں. کیا ہے بھولنا, ایک کیا ہے بھولنا یا اور کیا ہے دوسرا کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا. نہ تو وہ بھولتا ہے نہ تو کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے اگزامپل میں دوں کہ جب ہم بچوں کو کوئی بھی کام دیتے ہیں تو کیا خود ہی بھول جاتے ہیں نا کہ خود ہی بھول جاتے ہیں. جیسے ہم نے بولا کہ ہم ہوم ورک آپ کا چیک کریں گے اور ہم ان کا ہوم ورک نہیں چیک کرتے, خود ہی بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو یعنی کہ اسے سب پتا ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے کون نہیں کر رہا ہے, کون کوشش کرتا ہے اور کون مجبور ہے. کس کو علم نہیں کس کے ساتھ کیا
مطلب کیا حالت ہے، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون کس کی پیروی کرتا ہے. ہم سامنے سے بھلے ہی دکھاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کے جو ہے نا یہ کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، کون نہیں کرتا. ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے نا بخوبی علم ہے. ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں اللہ، کیونکہ اللہ نیتوں سے جانتا ہے نا. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں. اللہ کیا ہے، عالم الغیب ہے. آپ دل میں جو سوچتے بھی ہو نا اس کا بھی وہ اور جو دل میں ہم سوچ کر کے کام کرتے ہیں نا، یا پھر اچھی نیت سے کرے یا پھر بری نیت سے کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر بھی اس پہ ہی دے گا. آپ دکھانے میں کتنے بھی آپ نیک بن جاؤ وہ نہیں کام آئے گا. لیکن اگر آپ کی نیت اندر سے صحیح نہیں ہے، آپ کا اگر صرف خالص اللہ کے لیے آپ کی عبادت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا پھر کوئی بھی ریزن ہو، تو پھر وہ اس ریزن کے حساب سے ہی آپ کو اجر ملے گا. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی جو ہے نا عبادتیں کر لو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے. ان کا کام ہے. اب اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول کر لے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، ایمان کا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے اب آیت نمبر 145 ہم لوگ جو ہے نا تفسیر بیان کریں گے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر تم لاؤ ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود اور نصارہ کے پاس لاؤ. یہاں پہ یا کیا بتایا جائے، یعنی کہ یہود اور نصارہ کے پاس لاؤ. اور یہاں پہ یہ بتایا جائے بِكُلِّ آیَاتٍ مَا تَبِعُوا، ہر نشانی، ہر دلیل وہ نہیں پیروی کریں گے. ہر نشانی، ہر دلیل، یہ بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر نشانی اور ہر دلیل. اور پھر مَا تَبِعُوا، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. کیا ہے؟ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. تو یہاں پہ کیوں؟ ضد کی وجہ سے. کیوں نہیں کریں گے؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے. یہ لوگ کسی بھی طرح ہدایت پر آ جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے. ان کو تسلی دی جا رہی کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کچھ کمی کی ہے. وہ ہدایت نہیں پائیں گے جب تک، کیونکہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے جو ہے نا اس اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ بھی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں تھوڑی سی خواہش ہوتی ہے اس چیز پہ عمل کرنے کی، اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. پھر اس میں بتایا جا رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور ہم جو ہے نا ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کہ یہود اور نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. یہود کا قبلہ جو ہے نا صخرہ کی طرف، یعنی کہ صخرہ کی طرف، یا صخرہ وہ جو ہے نا چٹان ہے جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ نصارہ، جو تھے مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی کیا ہے؟ مشرق کے گوشے کی طرف ہوئی تھی. تو انہوں نے بھی اپنی ایک سمت یعنی مقرر کر رکھی تھی. فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. ہاں کیا ہے؟ نہیں کرتے. تو کہاں یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر اپنے قبلے کی پیروی کریں گے؟ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے. اور آگے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، یعنی کہ وحی آ گئی، تو بے شک آپ بھی تب ظالموں میں سے جو ہے نا شمار ہوں گے، ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ آپ کے بعد جو ہے نا آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کی کیا ہے نا شناخت ہے، یعنی کہ پہچان ہے. ان
چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن مسلم امہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جو ہے نا آپ کی ان پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے، انہوں نے کیا ہے مخالفت میں، یعنی کہ ان کے اپوزٹ میں، ان کے دشمنی میں اس کو کیا ہے، اس کو قبلہ بنا لیا، اس کو قبلہ بنا لیا تھا، یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا۔ کیا ہے نا اوپر آ رہا ہے نا کہ پہلا کیا تھا، اگر گھر انسانوں کے کیا ہے نا عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ گھر جو ہے نا انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو وہ مکہ میں ہے، یعنی کہ ببکہ یعنی کہ مقررہ کیا ہے نا برکہ، یعنی کہ جو بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، مقرر اور طے شدہ بات ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے نا کعبہ کی تمام لوگوں کے لیے کیا ہے نا خانہ کعبہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے رہتی ہے، دنیا تک عبادت کا ایک رخ ہے، یعنی کہ قبلہ ہے، لیکن جہاں بہت سی چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، اصل دین سے اختلاف کیا، یعنی کہ بھٹک گئے، راستہ گم کر گئے، دور نکل گئے، ان سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا تھا، یعنی قبلے کے رخ کی پابندی دراصل مسلمانوں کے اندر ایک کیا ہے، ایک تنظیم یعنی کہ ایک توحید کا اور ایک ڈسپلین بھی جو ہے نا سکھانا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے۔ قبلہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا گھر ہی ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سے کہنا مسلمان جو ہے نا حجر اسود کو پوجتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف جو ہے نا قبلے کی طرف شاید وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ بس چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، نہ کہ اس گھر کی۔ وہ صرف ایک ڈسپلین کے لیے ہے، کہ تنظیم کے لیے ہے، کہ مسلمانوں کو جو ہے نا آرگنائز کرنے کے لیے۔ کہ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسانوں کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ظالم میں شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ آگے بتایا گیا ہے نا، اس میں آگے کی آیت میں کیا بتایا گیا ہے، اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ بے شک تم تب کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اور ہاں کیا ہے، آسمان ایسا ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ جیسے اکٹھے لوگ بیٹھے ہیں تو پوچھتے ہیں نا کہ یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے۔ ابھی جیسے ہم سب لیڈیز ہی ہیں تو کوئی کپڑا اچھا لگا تو ہم کیا پوچھتے ہیں، یہ کہاں سے لیا، کیوں پوچھتے ہیں ہم کہ مطلب ہمیں بھی اچھی چیزیں مل جائے۔ تو جیسے یا پھر کوئی ریسیپی ہوتی ہے پوچھتے ہیں نا کہ یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے، آپ نے کیسے بنائی ہے، تو ہم کتنی زیادہ مطلب جو ہے نا اور پھر وہ چیز کتنی زیادہ شیئر ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز پسند اچھی لگ رہی ہے تو چلو ہم سب سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت کنویننٹ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آنکھیں جو ہے نا بند کر کے جو کوئی کر رہا ہے وہی کرے، جہاں کوئی جا رہا ہے وہیں چل پڑے۔ یہ کیا ہے، یہ ہیومن ویکنیس ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو جب ہمیں علم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہے، ہمارے لیے اسٹائل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کاپی کرنا چاہتے، لوگوں سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہتے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے، لیکن لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے۔ لہٰذا ہم کیا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو لوگ کرتے۔ یہ کتنا عام ہے نا، کتنی عام بات ہے، لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر اس کس کو فالو کرے، لوگوں کی خواہشات کو یا پھر حق اس سے جو ہے نا کانفیڈنس
کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق بھی ہونا چاہیے نا, کہ اور اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی آپ وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے, تو ہمیں پڑھنا ہمیں کس لیے پڑھ رہے ہیں, پڑھا جا رہا ہے یا سیکھا جا رہا ہے. قرآن کی جو بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, ہم نے پڑھا کس لیے, جانا کس لیے. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کے خواہشات کی پیروی کی, اس کے بعد آپ کے پاس علم جو ہے نا, علم سے مراد کون سا علم ہے, قرآن اور سنت کا علم, وہی کا علم, یہ اصلی علم آ گیا تو آپ بھی پھر ظالموں میں سے کیا ہے نا, ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. سبق کیا ہے ہم سب کے لیے اس آیت میں, ہم سب کے لیے سبق کیا ہے, حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے. جو حق ہے یعنی کہ قرآن سے سنت سے اوتھینٹک ہے, ٹھیک ہے نا, ثابت ہو. تو لوگوں کی خواہشات نہیں, یہ چیز لوگوں کی خواہشات نہیں, یہ چیز انسان کے لیے بڑی امتحان بن جاتی ہے. بعض اوقات آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ماں باپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے شوہر کچھ اور چاہتے ہیں, تو اور بچے کچھ اور ہی چاہتے ہیں, تو لوگ کچھ جو ہے نا, اور سوسائٹی کا کیا ہے پریشر کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کیا یہ سارے جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہم پھر اس پریشر میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول. یعنی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا, مومن ہو نہیں سکتا, جب تک کہ اس کی خواہشات یعنی کہ ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو ہے نا, مان لے جو ہے نا, جو میں لے کر آیا ہوں. تو پیروی کس کی کرنی ہے, ایک تو عالم کی, صرف قرآن نہیں جو وحی کے ساتھ آیا, یعنی کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو رسول کی سنت ہے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو ہے نا کی وجہ سے کیا ہے, مقصد کیا تھا, کس چیز کا ٹیسٹ تھا, کہ رسول کی اتباع کی, رسول کی پیروی کا ٹیسٹ تھا. کہ ایک طرف قرآن کا علم اہم ہے تو دوسری طرف رسول کی پیروی بھی اہم ہے, کیونکہ آپ اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے جو ہے نا باتیں نہیں کرتے تھے. آپ وہی بتاتے جو وحی کے ذریعے آتا تھا, جو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے تھے, اور آپ اسی کی پیروی کرتے جو عالم میں سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے, ہم زمانے کی نہیں رسول کی پیروی کریں. ہم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ ہم زمانے کی نہیں رسول کی پیروی کریں. کیونکہ یہود پر اللہ کی ناراضگی کیوں ہوئی, کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. تو آیت نمبر 144 میں ہم نے کیا سیکھا, وجہ کا فی السمائی سے کیا مراد ہے, کہ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہونے کے باوجود, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا کچھ پتا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ اترانے لگتے ہیں, اور پھر جو صحیح ہے ہم اس پہ بھی دھیان نہیں دیتے, اس پہ توجہ نہیں دیتے, اور پھر کیا ہے ہم ہی صحیح ہے اور ایسا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا کیا تھا کہ ان کو پتا ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے گا, اور وہی کا انتظار کرتے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ نماز میں آسمان کی طرف ہمیں کیا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. کہاں دیکھنا چاہیے, سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے. تو وجہ کا کی کیا مطلب, اس کے کیا مراد ہے, چہرہ اور جسم دونوں مراد ہے, ٹھیک ہے نا. تو فرض نماز میں قبلے کا رخ کرنا صرف گھر میں جائز ہے یا پھر باہر کہیں بھی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے, نہیں نا, ہر جگہ پر قبلہ رخ کرنا فرض نماز پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہر طرف ہر جگہ پہ چاہے کوئی بھی جگہ ہو, فرض نماز کیا ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. صرف اس وقت اجازت ہے جب کوشش کے باوجود قبلہ معلوم نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اور غافل کیا ہوتا ہے, غافل کس کو بولتے ہیں, تو غفلت یعنی کہ اسباب غفلت, بھول جانا, کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا, بھول جانا. تو ہمیں اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا چاہیے, کہ ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے, کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے, کہ ہماری نمازیں میں کس طرح کا خشوع ہے, کیا ہم نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں, کیا ہم نماز کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. جب ہم نماز سمجھ ہی کر نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں, صرف زبان ہماری موجود
موجود رہتی, نہ تو اس میں ذہن موجود رہتا ہے, نہ تو اس میں دل موجود رہتا ہے. لیکن جب دل, زبان اور ذہن سب موجود ہوتا ہے نا, تو اس نماز کی لذت آپ کو ایسی ملے گی کہ جیسے خوش بھی ہوتا ہے انسان, اندر کیا چیز بول رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو بس قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ سیکھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو چیز بھی پڑھیں نا تو اس کو ہم کے دل, زبان اور ذہن سب موجود کر کے پڑھیں. پھر ہمارا ڈسٹریکشن کتنا بھی سامنے بینڈ باجا بجے, ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا. لوگ باتیں کرتے رہتے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سنائی نہیں دیتا. آپ ایسا کر کے ضرور آزما کے دیکھیے گا, کیونکہ وہ سنائی دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم کیا ہے, ہم اپنا ذہن اور دل اور زبان سب ایک طرف متوجہ کر کے پڑھ رہے ہیں نا, خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز. تو پھر ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا, کتنا بھی کچھ ہو جائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے کیا باتیں چل رہی, کیونکہ ہمارا ذہن اور بھی موجود ہے وہاں پہ نماز میں, اور دل بھی ہے اور زبان بھی ہے. سب کچھ, صرف زبان نہیں ہے. اگر ہم میننگ نہیں سمجھتے ہیں, نہیں پڑھنے آتا ہے, نہیں ہم نے یاد کیا ہے, تو پھر ہمارے صرف وہاں پہ زبان چلتی ہے اور ذہن ہمارا کہیں اور رہتا ہے, غفلت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر آیت 145 میں ہم نے کیا سیکھا کہ اہل کتاب سے کون مراد ہے, یہود اور نصارہ ہے. اور قبلہ دین کی علامت میں سے ہے یا نہیں ہے, ہے نا. تو یہود اور نصرانی کا الگ الگ قبلے تھے. ٹھیک ہے. اور العلم سے مراد عالم نہیں, العلم سے مراد, میں نے ایک جگہ پہ وہاں پہ زبان سے غلطی سے نکل گیا تھا عالم. العلم سے مراد قرآن و سنت اور وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا سیکھا ان سب چیزوں سے. تو الحمدللہ ہم جو چیز بھی سنیں اس پر ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.